शब की स्याही में लिपटी रोशनियों से जगमगाती इमारत के अंदरून में गूंजते सांस, हंसी की गूंज और शीशे की छनक से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल न था कि कोई आम महफिल नहीं बल्कि एक ऐसा कोठा था जहाँ रंग, साज और जवानी अपने अरूज पर थी। हॉल कुशादा था, दीवारों पर मखमली पर्दे, छत से झूलते फानूस और फर्श पर बिछे दबीज कालीन। हर तरफ महंगे इत्र की महक, शराब की बू और रक्स करती लड़कियों की हलचल थी। एक कोने में बैठा उज़्मैर शाह अपने 4 करीबी दोस्तों के साथ संगे मरमर की मेज़ पर रखे महंगे मशरूब के ग्लास थामे नीम व आंखों से हॉल के वस्त में जारी शोर को देख रहा था। वो एक ऐसा शख्स था जो खूबसूरती, दौलत और इख्तियार का आदी था, लेकिन आज रात मंजर कुछ और था। अचानक हुजूम में हलचल हुई, साज़ों की लय बदली और रोशनियों का रुख उस तरफ हो गया जहाँ से युसरा आ रही थी। वो हुजूम में सबसे आगे थी। उसका चेहरा अभी घूंघट में छुपा हुआ, मगर अंदाज ऐसा कि दिलों की धड़कनें बेतरतीब हो जाएं। हल्के गुलाबी रंग का लहंगा, सुनहरी गोटा किनारी से सजा हुआ और सर पर घूंघट जो उसके चेहरे को राज बनाए हुए था। जैसे ही उसने हॉल के वस्त में कदम रखा, हर निगाह उसी पर जम गई। साज बजने लगे और वो थकी थकी सी चाल में अपनी कमर को हल्के से जुम्बिश देती हुई नाचने लगी। उसकी हर हरकत में ठहराव, लचक और कशिश का ऐसा इम्तिजाज था कि वक्त गोया थम गया। उसकी गहरी गोरी रंगत पर सुनहरी रोशनी पड़ते ही वो चमकने लगी जैसे धूप में भीगे मोती। उज़्मैर शाह ने आहिस्ता से अपने ग्लास का किनारा होंठों तक ले जाते हुए उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में न लज्जत थी न हवस, सिर्फ हैरत, जैसे वो पहली बार किसी औरत को देख रहा हो। चंद लम्हे बाद युसरा ने एक मखसूस अदा से थोड़ा सा झुककर नाचते हुए अपना घूंघट उठाया। उज़्मैर का ग्लास हाथ से छूटते छूटते बचा। सांस जैसे सीने में अटक गई हो। वो चेहरा, वो आंखें, गुलाब की पंखड़ियों जैसे लब, जैसे वो कोठे की नहीं किसी सल्तनत की शहजादी हो जो भूल कर यहाँ आ गई हो। ये कौन है? उज़्मैर ने बेसाख्ता पूछा, नज़र उसके चेहरे से हटाने में नाकाम। युसरा, दोस्त ने हंसते हुए कहा, ये यहाँ की मलिका है, हर रात महक बिखेरती है। सुना है कुछ रोज़ पहले आई है। हॉल में मौजूद दूसरे मर्द शोर मचा रहे थे, तालियां पीट रहे थे, वाह वाह के नारे लगा रहे थे, लेकिन उज़्मैर, वो बिल्कुल खामोश था। युसरा की हर जुम्बिश, हर कदम उसके दिल पर नक्श छोड़ रहा था। युसरा ने एक अदा से अपनी गर्दन को जुम्बिश दी। लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई, लेकिन वो निगाह उठाकर किसी को न देख रही थी। उज़्मैर की आंखें अब महज देख नहीं रही थी, वो तलाश कर रही थी कुछ जो खोया हुआ था, कुछ जो शायद उसे इस दुनिया में पहली बार दिखाई दिया था। कोठे के हंगामे में, शराब और शहवत की बू में, उस रात उज़्मैर शाह को पहली बार किसी औरत की सूरत में खामोशी से इश्क हो गया था, और वो इस इश्क को लबों से अदा नहीं कर सकता था। वो बिल्कुल खामोश था, मगर उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। कोठे में वो महज चंद मिनट ही ठहरा था। एक रक्स देख लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता था, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। महफिल के इख्तिताम तक वो अपनी जगह पर बैठा उस लड़की को ही घूरे जा रहा था। एक लम्हे के लिए भी उसने अपनी आंखों को हल्की जुम्बिश न दी थी। ऐसा लगता था जैसे वो कोई खूबसूरती से तराशा हुआ मुजस्सिमा है, जिसे देख वो अपनी आंखें खीरा कर रहा है। वो बिगड़ा नवाब, शाहों का खून जिंदगी में पहली बार थमसा गया था। दोपहर की धूप सुनहरी शाओं की मानिद फॉर्म हाउस के कुशादा लॉन पर बिखरी हुई थी। बांस के दरख्तों की सरसराहट, पूल के नीले पानी की सतह पर झिलमिलाती किरणें और इर्द गिर्द फैली ऐशो इशरत की फिजा, सब कुछ ख्वाब की मानिद महसूस हो रहा था। उज़्मैर शाह एक बड़े रतन के सोफे पर नीम दराज, हाथ में सिगार, आंखों पर धूप से बचाव के चश्मे लगाए गहरी सोच में गुम था। आस पास उसके 3-4 दोस्त बैठे थे, जिनमें से हर एक के सामने कॉफ़ी, मशरूब या कोई लजीज स्नैक रखा था। लड़कियां जो मुख्तसर लिबास पहने खुश दिली से
کام انجام دے رہی تھیں ان کی طرف مسکراہٹوں کے ساتھ کافی سرو کر رہی تھیں۔ چند لمحے ایان اسے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں اسے عزمیر میں کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا، ایک عجیب چپ جو وہ اندر تک محسوس کر رہا تھا۔ اس نے عزمیر کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ او بھائی، کہاں کھو گئے؟ جب سے کوٹھے سے آئے ہو تمہاری تو رنگت ہی بدلی ہوئی ہے۔ سب خیر ہے نا شاہ صاحب؟ کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ عزمیر نے آہستہ سے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ چشمے کے پیچھے چھپی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ یار، وہ لڑکی جو ناچ رہی تھی نئی آئی ہے کیا؟ وہ بے اختیار بولا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ ایان نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اسپات میں سر ہلایا۔ ہاں، تارا بائی بتا رہی تھی کہ 2 دن پہلے آئی ہے، کافی خاص ہے، چال میں نرمی، بات میں کشش، اور دام بھی لگ رہے ہیں۔ میری تو تفصیلی بات ہوئی تھی اس کے بارے میں، بتا رہی تھی بہت جلد نایاب کوٹھے نام روشن کرے گی۔ خیر، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سب خیر ہے نا شاہ صاحب؟ اس کی بات سن کر وہ آہستہ سے مسکرایا، چشمے کو اتار کر میز پر رکھا، ایان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تیرے بھائی کو وہ لڑکی دل سے پسند آئی ہے ایان۔ پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے میرا دل رکتا جا رہا ہو، جیسے سانسیں لمحہ بھر کے لیے رک گئی ہوں۔ وہ بے ساختگی میں بول رہا تھا۔ ایان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر ایک طنزیہ قہقہا لگایا۔ کیا بات کر رہے ہو یار؟ ہوش میں آؤ عزمیر شاہ، تم شاہوں کے خون سے ہو، کوٹھے کی لڑکی سے محبت کرو گے؟ اس کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے فارم ہاؤس کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو، کیونکہ جانتا تھا اگر اس نے ایسی غلطی کی تو داجی اس کا گلا پکڑیں گے۔ ایک لمحے کی خاموشی ہوئی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ پھر اچانک عزمیر نے ایسا بلند قہقہا لگایا کہ پول کے پار بیٹھی لڑکیاں بھی چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ وہ ہنستے ہوئے سر کو پیچھے جھٹک کر بولا، محبت، اور وہ بھی عزمیر شاہ؟ واہ ایان، تم بھی کیا خوب باتیں کرتے ہو۔ وہ لمحے میں بات کو گھما گیا تھا۔ یہ ہنر تو تمام شاہوں میں تھا، لیکن اس کی ہنسی میں ایک عجب دکھ، ایک چھپا ہوا اضطراب اور ایک نہ سمجھ آنے والی سچائی چھپی ہوئی تھی، جیسے ہنسی کے پردے کے پیچھے دل کچھ اور بول رہا ہو۔ ایان اسے دیکھتا رہا، الجھا ہوا، بے یقین، لیکن عزمیر کی نظروں میں اب بھی وہی چہرہ جھلملاتا رہا، وہی گھونگھٹ، وہی ناچتی ہوئی لڑکی جس نے عزمیر شاہ کے دل کو پہلی بار اس کی سلطنت سے ہٹا کر ایک نرم خواب کی طرف کھینچ لیا تھا۔ اور بھلا کیسے وہ اس لڑکی سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ وہ بہت آگے کی سوچ چکا تھا، اس بات سے بے خبر کہ شاہ طوائف سے شادی نہیں کر سکتے، مگر وہ عزمیر شاہ تھا، شمشاد شاہ کا لاڈلا پوتا، زمان شاہ کا اکلوتا بیٹا۔ نہ آج تک اسے کسی چیز کے لیے روکا گیا تھا، اور شاید نہ آگے کسی چیز کے لیے روکا جا سکتا تھا۔ رات کا پچھلا پہر، کوٹھے کی فضا معمول سے مختلف تھی۔ وہی ہنگامہ خیزیوں، کہکہوں اور سازوں سے گونجتی جگہ اس وقت ایک عجیب خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر کمرہ، ہر راہداری تھکن سے چور، نیند کے بوجھ میں دبکی ہوئی تھی، لیکن ایک کمرے میں روشنی تھی، مدھم اور لرزتی ہوئی۔ وہ چھوٹا سا کمرہ جس کی ایک دیوار پر قرآن پاک کو احترام سے رکھا گیا تھا اور قالین کے کونے پر ایک جائے نماز بچھی ہوئی تھی۔ اس جائے نماز پر وہ بیٹھی تھی، یسریٰ شیخ، تنہا، ننگے پاؤں، سادہ لباس میں، گیلے بال، نم آنکھیں اور کامتے لب۔ وہ جو کچھ گھنٹے قبل کوٹھے کے ہال میں رقص کرتی، لوگوں کی تالیاں سمیٹتی، اپنی کمر کی لچک سے مجمع کو گرماتی نظر آئی تھی، اب وہی لڑکی سجدے میں جھکی تڑپ تڑپ کر اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی، یا اللہ میرے رب۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی، ٹوٹی ٹوٹی تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ کوئی زخم رستا ہو۔ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، ہر رشتہ نبھایا، ہر بات سچ بولی، تو پھر میرے مقدر میں یہ کیچڑ کیوں لکھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، چہرے پر پچھتاوے کی گہری سیاہی اور دل میں ایسی اداسی جیسے صدیوں پرانی ہو۔ میں گنہگار نہیں تھی یا اللہ، میں نے خود کو بیچا نہیں، مجھے بیچا گیا، تیرے بندوں نے مجھے نوچ ڈالا۔
میرے خواب، میری عزت سب چھین لی، اور تو چپ رہا میرے مولا؟ تو کیوں چپ رہا؟ تو نے میرے ساتھ ایسا کیسے ہونے دیا؟ دنیا کہتی ہے میرے بابا انصاف پسند انسان تھے، انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، امی کو ان کا حق دیا، ہر شے میں انصاف پسندی کی، کسی کا دل نہیں دکھایا۔ تو ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا یا رب؟ میں ہی کیوں؟ اس نے سجدے میں جا کر ماتھا زمین سے ٹکا دیا، لب کانپ رہے تھے، آواز میں گھٹی ہوئی سسکیاں شامل ہو گئیں۔ یا اللہ، بس بہت ہو گیا، میں تھک گئی ہوں، ہر رات یہ زہر پینا، ہر صبح خود سے نظریں چرانا، میں نہیں رہ سکتی اس تلتل میں، مجھے معاف کر دے، مجھے بچا لے میرے رب، مجھے یہاں سے نکال دے یا اللہ، میں تیرے آگے گڑ گڑا رہی ہوں، اے میرے پاک پروردگار، مجھے رہائی عطا فرما۔ آنکھیں سرخ تھیں، گال آنسوں سے تر، اور زبان پر صرف التجائیں۔ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو دیکھ رہا ہے نا، میں مجبور ہوں، اب بھی ہوں، مگر دل آج بھی پاک ہے۔ بس ایک موقع دے دے، ایک راہ دکھا دے جہاں سے میں نکل سکوں، کسی بھی قیمت پر میرے مالک مجھے یہاں سے نکال دے، میں تیرے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہوں۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے وہ بے بس ہو کر دھیرے دھیرے رونے لگی۔ یہ جگہ، یہ لوگ، یہ جسموں کا بازار، میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی یا اللہ، میری فریاد سن لے، میری چیخ سن لے، تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، تو بس مجھے نکال لے یہاں سے۔ میری زندگی، میری روح تجھ سے کچھ مانگ رہی ہے، صرف آزادی۔ اس طرح تو نے ابھی تک مجھے محفوظ رکھا ہے، گندے لمس سے مجھے بچا رکھا ہے، یا اللہ آگے بھی میری حفاظت کرنا۔ سارا کمرہ اس کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ وہ لڑکی جو دنیا کے لیے محض ایک جسم تھی، اس لمحے اپنے رب کے سامنے ایک نادم روح بن کر بیٹھی تھی۔ اس کی دعائیں، اس کی بے بسی، اس کی فریاد آسمان کی طرف اٹھتی جا رہی تھی۔ شاید فرشتے بھی تھم کر سن رہے تھے کہ کوٹھے کی ایک لڑکی سجدے میں رو رہی ہے۔ وہ معصوم لڑکی سجدے میں سر رکھے سسک رہی تھی، اور بے شک میرا رب ہر شخص کی فریاد سنتا ہے، تو بھلا وہ اس رقاصہ کی فریاد کیوں نہ سنتا؟ کافی دیر تک وہ نماز میں روتی رہی تھی، اور تقریباً 1 گھنٹے کے طویل عرصے بعد وہ نماز سے فارغ ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ جائے نماز کو آہستگی سے طے کیا، پھر خاموشی سے بستر کے کنارے آ بیٹھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ تھکن، درد اور بے بسی سے بوجھل لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک غیر مرئی نقطے پر جم گئیں، جیسے وقت کی سوئیاں پیچھے کی طرف چلنے لگی ہوں۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی، اور دل ایک بار پھر اس ماضی کی کھائی میں جا گرا جسے وہ لاکھ چاہ کر بھی دفنا نہ سکی تھی۔ محض 5 برس کی تھی جب ماں کے نرم بازو باپ کے سایہ دار وجود سے محروم ہو گئی۔ ایک سرد سیاہ شام تھی، بارش ہو رہی تھی، اور در و دیوار سے رخصتی کی سی صدائیں آ رہی تھیں۔ وہ معصوم آنکھوں سے ماں کے بے جان وجود کو تکتی رہی، جو سفید کفن میں لپٹا بے حرکت پڑا تھا، اور کوئی اس کی سسکیوں کو سننے والا نہ تھا۔ ماما اٹھو نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ چھوٹی سی یسریٰ ماں کے کفن کو کھینچتی بلکتی رہ گئی تھی، مگر پھر خاموشی۔ اس کے بعد زندگی نے اسے چاچو کے حوالے کر دیا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ، پھٹے پرانے کپڑے، اور دل پر ہر روز لگنے والے نئے زخم۔ چچی کی زبان جیسے دہکتی چھری تھی، ہر بات میں ذلت، ہر سانس میں نفرت۔ حرام کی اولاد، تو نے ہی اپنے ماں باپ کو مارا ہے، وہ دن میں کئی بار کہتی، اور ہر بار ننھی یسریٰ کا دل دہل جاتا۔ اس کو شروعات میں ان کی باتیں سمجھ نہ آتی، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھنے لگی، دھیرے دھیرے ہر حقیقت اس کے سامنے کھلتی چلی گئی کہ ان باتوں کا مطلب آخر کیا ہے۔ چاچو کا بیٹا فرحان، وہ تو شیطان تھا، انسان نہیں۔ دن دہاڑے بال کھینچتا، دھکے دیتا، کمر پر مارنا، اور یسریٰ خاموش سہتی رہتی۔ ان کی بیٹی ثنا ہر وقت یسریٰ کو کاموں میں جھونکتی، اور ذرا سی چوک پر جھاڑ دیتی، تم نوکرانی ہو، نوکرانی۔ وہ معصوم اس سلوک پر کبھی کسی سے کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کے پاس نہ کوئی ہمراز تھا، نہ کوئی شنوائی، بس ایک اللہ تھا جس کے آگے بیٹھ کر وہ اپنا غم ہلکا کر لیتی تھی۔ وقت کی رفتار دھیمی دھیمی گزرتی جا رہی تھی، اور پھر وہ عذاب ناک دن آیا جب اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ فرحان اسے تارا بائی کے در پر لے آیا۔ اپنے ماں باپ سے چھپ کر اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اور یسریٰ سے بہتر آپشن اس کے پاس کوئی دوسرا نہیں تھا۔ لے جا اس کو، بولی لگوا، اچھی رقم ملے گی۔
उसने दरवाजे पर खड़ा होकर कहा और युसरा का वजूद लरस कर रह गया। वो हैरान सी फरहान को देख रही थी जिसने जल्दबाजी में उसे चलने को बोला था और अब एक ऐसी जगह ले आया था जिसका नाम ही उसकी जान निकाल लेने के लिए काफ़ी था। ताराबाई ने हाथ से उसका चेहरा ऊपर किया, फिर धीमी आवाज़ में कहा, मासूम है लेकिन वक्त के साथ सब सीख जाएगी। और यहाँ से आगाज़ बर्बादी हो चुकी थी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मास्टर जी ने उसे रक्स सिखाया। उसे जब इनकार किया तो उसकी पीठ पर इतने कोड़े बरसाए गए कि वह अपने आप को हर शय के लिए तैयार कर गई थी। फिर रक्स तो बहुत मामूली चीज़ थी, मगर उसने ताराबाई के पांव थाम लिए, उनके आगे हाथ जोड़ लिए कि खुदा के लिए मुझे सिर्फ रक्कासा बनाए, मैं अपना जिस्म नहीं बेचना चाहती। खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम खाएं। ना जाने ताराबाई को क्या हुआ कि वो राज़ी हो गई। हालांकि ये उनके असूल के खिलाफ था, मगर वो मान गई और शायद यही युसरा की सबसे बड़ी जीत साबित हुई थी। धीरे धीरे वो हाल में लौटने लगी थी। बिस्तर पर बैठी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिसकियां भरे बगैर रह न सकी। या अल्लाह, वो दिन क्यों आए थे? मैंने क्या गुनाह किया था? क्यों छीन लिया तूने मुझसे मेरा बचपन, मेरे माँ बाप? वो बेआवाज़ होकर रो रही थी। हर आंसू, हर सिसकी उसके अंदर की टूट फूट की गवाही दे रही थी। कमरे में खामोशी थी, मगर उसके दिल में कोहराम मचा था। माजी के हर जख्म ने जैसे एक बार फिर ताज़ा होकर उसे जकड़ लिया। वो मासूम जो दुनिया के लिए तमाशा थी, उस वक्त एक बिखरी हुई लड़की थी जो सिर्फ इतना चाहती थी कि कोई उसके दुख को सुन ले, समझ ले और सिर्फ इतना कह दे, तुम बेकसूर थी, तुम बेकसूर हो, तुम एक मासूम जान हो जिसे ज़बरदस्ती इस जहन्नुम में झोंका गया। मैं तुम्हें निकालूंगा। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ उसके ख्यालात थे जो न कभी हकीकत में तब्दील होने थे और न कभी होने वाले थे। वो महज अपने रब से एक ही दुआ करती कि किसी भी तरह वो यहाँ से निकल जाए, यहाँ से बहुत दूर चली जाए, इतनी दूर जहाँ ये गलीज़ निगाहें ना हों जो उसे अपने जिस्म के सर पार होती हुई महसूस होती थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, मगर माशरे ने उसे एक रकासा बना दिया था और वो जानती थी कि ये भी रब की आजमाइश है जिससे वो जल्द उसे निकालने वाला था, क्योंकि रब्बुल आलमीन हर शय पर कादिर है। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर सुनहरी किरणें दम तोड़ रही थीं और हवेली के सहन में खुनकी उतरने लगी थी। फिजा में वही मानूस सा सकूत था जो पुरानी हवेलियों का खासा होता है। दीवारों पर लगे फानूसों की रोशनी मध्यम मगर बावकार अंदाज में चमक रही थी। उज़्मैर शाह आहिस्ता कदमों से दाजी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई भारी बात दिल पर धरे वो अपने बुजुर्ग के रूबरू पेश होने जा रहा हो। कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर खुशबू बसी हुई थी, ऊद और पुरानी लकड़ी की। शमशाद शाह अपनी मखसूस नशिस्त पर नीम दराज थे। आंखों में बरसों की दानाई और चेहरे पर रोबदार शफकत थी। जैसे ही उज़्मैर अंदर आया, दाजी उसे देखकर मुस्कुराए। आखिर उनको लाडला आया था, भला कैसे ना वो मुस्कुराते। आओ मेरे शाह, दिल बाग बाग हो गया तुम्हें देखकर, दाजी ने गर्म लहजे में कहा। उज़्मैर आहिस्ता से उनके पहलू में बैठा, उनके हाथ को अपने हाथों में लिया और मोहब्बत से देखा। दाजी, आपके लाडले को एक लड़की पसंद आ गई है। वो बिना लगी लिपटी के बोला था। तमहीद बांधना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था, बचपन से लाडला रहा था। हर ख्वाहिश ज़ुबान से अदा होने से पहले पूरी हो गई थी, तो भला क्यों वो किसी की मिन्नत करता। शमशाद शाह की आंखों में शरारत सी झलकी। तो आखिर वो दिन भी आ ही गया जब मेरे पोते को किसी ने काबू में कर लिया। कौन है वो खुशनसीब? वो खुश दिली से बोले थे। हवेली में मौजूद हर शख्स की ख्वाहिश थी कि उज़्मैर शादी कर ले, मगर वो ही था जो शादी करने पर राज़ी ही नहीं था। कहने को ख़ानदान के मुताबिक उसकी मंगनी उसके छोटे चाचू की बेटी से तय थी, मगर रोशाना को वो देखना भी कबूल नहीं करता था। उज़्मैर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शादी करना चाहता हूँ उससे, दिल में कुछ अजीब सा जज्बा है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। वो बेख्तियार दाजी के चेहरे को देखते हुए बोला था, क्योंकि जानता था महज दाजी के अलावा उसकी ख्वाहिश कोई पूरी नहीं करेगा, और जिस लड़की को उसने अपने लिए मुंतखब किया था उसके लिए तो उसे वैसे भी एक मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। दाजी ने गर्दन सीधी की, उसके चेहरे का बगौर जायज़ा लिया, फिर गोया हुए,
میرے شاہ، داجی قربان، حکم کرو۔ شاہ کے دل کی خواہش سر آنکھوں پر، کس سے شادی کرنی ہے؟ عزمیر نے سانس بھر کر ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ پہلے وعدہ کیجئے، جو میں کہوں گا آپ ہاں کہیں گے۔ شمشاد شاہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سنجیدگی چھا گئی۔ کہ کیسا وعدہ ہوا؟ تم کہو۔ اگر ہمارے بس میں ہوا تو خاندان کے وقار کو ٹھیس نہ پہنچی تو ضرور تمہاری بات مانی جائے گی۔ وہ بھی شمشاد شاہ تھے، اتنی آسانی سے اس کی باتوں میں نہیں آ سکتے تھے۔ اپنے پوتے سے وہ بخوبی واقف تھے، اسی لیے سوچ سمجھ کر بولے تھے۔ عزمیر نے نرمی مگر اصرار سے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، نہیں داجی، پہلے وعدہ کریں۔ عزمیر شاہ کی زبان کے بعد آپ کی زبان سے صرف ہاں نکلے گی۔ شمشاد شاہ کچھ پل خاموش رہے۔ ان کے چہرے پر فخر، حیرت اور تشویش کی ملی جلی جھلک ابھری۔ پھر دھیرے سے سر ہلایا۔ اچھا میرے شیر، تمہارے داجی تم سے وعدہ کرتے ہیں، تم جو کہو گے وہی ہوگا۔ لیکن انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی بھول کر بیٹھے ہیں۔ عزمیر نے گہری سانس لی۔ اب دل کی بات زبان پر لانے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ شمشاد شاہ کی گہری آنکھیں ابھی عزمیر شاہ کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھیں، جب وہ آہستگی سے اٹھ کر سیدھا ہوا اور سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ داجی، وہ لڑکی جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ کوٹھے کی ہے۔ میں اسے پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ پاک صاف ہے، اس بات کی گواہی ہر شخص دینے کو تیار ہے۔ وہ محض کچھ دن پہلے ہی کوٹھے پر آئی ہے۔ کمرے میں جیسے ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ فانوس کی روشنی میں شمشاد شاہ کے چہرے کے زاویے یکا یک تن گئے۔ عزمیر کی بات سن کر ان کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔ وہ سنبھل کر بیٹھے اور گہری سانس لے کر بولے، کیا کہا تم نے؟ کوٹھے کی لڑکی؟ دماغ درست ہے تمہارا یا گھاس چرنے چلا گیا ہے؟ بالکل دماغ درست ہے۔ بھلا میرے دماغ کو کیا ہونا ہے داجی؟ وہ خوبصورت ہے، پاکیزہ ہے اور میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں اسے صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے چاہتا ہوں۔ جب دل بھر جائے گا تو طلاق دے دوں گا۔ آپ بے فکر رہیں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ جان بوجھ کر ایسے الفاظ استعمال کر رہا تھا تاکہ داجی راضی ہو جائیں۔ شمشاد شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، آواز میں گرج تھی، عزمیر تمہیں روایات کا کوئی لحاظ نہیں۔ تم شاہ ہو، ہم شاہ اپنے اصولوں پر جیتے ہیں، عزت پر مرتے ہیں۔ ہم کوٹھے کی لڑکیوں کو اپنی بہو نہیں بناتے۔ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو۔ آج تم نے اس بات کا ذکر کر لیا، آئندہ کے بعد اگر تم نے اس لڑکی کا دوبارہ ذکر میرے سامنے کیا تو ہم اس پورے کوٹھے کو آگ لگا دیں گے۔ عزمیر نے سنبھل کر ان کی طرف دیکھا۔ داجی، آپ نے وعدہ کیا تھا، کہا تھا جو میں کہوں گا وہی ہوگا، اب وعدے سے مکر رہے ہیں؟ وہ بے قرار لہجے میں بولا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا اگر شمشاد شاہ راضی نہ ہوئے تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ حویلی کے اصولوں کے خلاف تو وہ کسی قیمت پر نہیں جا سکتا تھا۔ شمشاد شاہ کی آنکھوں میں دکھ اور غصے کا امتزاج تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، وعدہ کیا تھا تمہارے خوابوں کے لیے، تمہارے جذبے کے لیے، نہ کہ کسی گناہ کی تکمیل کے لیے۔ وہ لڑکی تمہاری زندگی کا شوق ہو سکتی ہے، شاہوں کے خون کا حصہ نہیں۔ عزمیر کے چہرے پر ایک پل کو سنجیدگی چھائی۔ تو کیا شاہ کبھی دل کی بات نہیں کرتے؟ کیا ہمارے لہو میں محبت کی کوئی گنجائش نہیں؟ وہ بے ساختگی سے بولا تھا۔ شمشاد شاہ کا لہجہ سرد اور کٹ دار ہو گیا۔ محبت کی گنجائش ہے مگر عزت کے دائرے میں۔ خاندان کی بنیاد رسوائی پر نہیں رکھی جاتی۔ ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں عزمیر، سب پوتوں میں تم ہمارے سب سے قریب ہو، مگر یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس خواہش کے لیے ہمیں اپنی انا مارنی ہوگی اور وہ ہم کسی قیمت پر نہیں کر سکتے۔ عزمیر کی آنکھیں لمحہ بھر کو جھپکی، جیسے وہ اس انکار کو اندر جذب کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر خاموشی سے ایک آخری نظر اپنے داجی پر ڈالی، وہی داجی جو اس کے ہر نخرے، ہر ضد پر جان نچھاور کرتے تھے، اور آہستہ قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرہ پھر خاموش ہو گیا۔ شمشاد شاہ کے دل پر بوجھ تھا اور عزمیر کے دل میں چنگاری۔ یہ ضد صرف ایک لڑکی کی نہ تھی، یہ شاہی وقار اور دل کی چاہت کا ٹکراؤ تھا، جس کا نتیجہ ابھی لکھا جانا باقی تھا۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ صبح کی نرم دھوپ کمرے کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ روشنی کا ایک پیلا سا ہالہ شمشاد شاہ کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔
وہ خاموشی سے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں تسبیح تھی مگر دانے تھمے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ حویلی کے ملازم نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر آ کر اطلاع دی، چھوٹے اور بڑے صاحب آ گئے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد زمان شاہ اور فیصل شاہ کمرے میں داخل ہوئے۔ بابا صاحب، سب خیریت ہے؟ آپ نے بلایا؟ فیصل شاہ نے پہلو بدلتے ہوئے سوال کیا۔ شمشاد شاہ نے نظریں جھکا کر سر ہلایا اور دونوں کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زمان شاہ سنجیدہ نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف ہی متوجہ تھے۔ چند لمحے بعد انہوں نے سر اٹھا کر زمان شاہ کی جانب دیکھا اور سخت لہجے میں بولے، تمہارا بیٹا عزمیر شاہ کیا گل کھلانے جا رہا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے؟ دونوں کے ماتھوں پر بل پڑے تھے۔ وہ مزید بولے، وہ کوٹھے کی ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم دونوں اس بات سے بخوبی واقف ہو کہ وہ ضد کے معاملے میں کتنا پکا ہے۔ اس بار بھی اسے ہماری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ فیصل شاہ اپنی جگہ سے جیسے اچھل پڑے۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا صاحب؟ یہ ناممکن ہے۔ ہماری عزت، ہماری روایات، یہ سب خاک میں ملا دے گا وہ؟ کوٹھے کی لڑکی یعنی طوائف؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر خاندان یا گاؤں میں اس بات کی اطلاع ذرا سی بھی پھیلی تو سارے سماج میں ہمارے چہروں پر تھو تھو ہو جائے گی، جو میں کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ یکدم جلال میں آ گئے۔ اور بھلا آتے بھی کیوں نہ؟ آخر کو شاہزاد تھے جن کے نزدیک یہ سب گناہ کے مترادف تھا۔ زمان شاہ خاموش رہا، صرف گہری سانس لی۔ شمشاد شاہ نے تسبیح کے دانے تیزی سے گھمانا شروع کر دیے، جیسے دل کی گھبراہٹ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ فیصل شاہ پھر بولے، بابا صاحب آپ نے اسے منع کیوں نہیں کیا؟ ایسی باتوں پر سختی ضروری ہے۔ وہ شروع سے ہی ان معاملات میں کافی سخت تھے، حتیٰ کہ وہ پسند کی شادی کے بھی خلاف تھے، لیکن اس بات سے بالکل ہی لا علم تھے کہ ان کا بھتیجا کیسے مزاج کا آدمی ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد زمان شاہ نے دھیرے سے اپنے والد کی جانب دیکھا اور پختہ لہجے میں کہا، بابا صاحب اگر وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے تو میرا مشورہ ہے اب آپ خاموش ہو جائیں۔ عزمیر جتنا بگڑ چکا ہے، اگر وہ نکاح جیسا قدم اٹھانا چاہ رہا ہے تو یہ غنیمت ہے۔ میں اس حق میں ہوں کہ وہ بے شک طوائف سے ہی نکاح کر لے، کیونکہ مجھے معلوم ہے میرا بیٹا استعمال شدہ چیز کبھی نہیں لیتا۔ یقیناً وہ لڑکی پاکیزہ ہوگی، جب ہی اس نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ فیصل شاہ نے بے یقینی سے بھائی کو گھورا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو بھائی صاحب؟ ہم شاہ ہیں، ہماری روایات، ہماری عزت، یہ سب داؤ پر لگ جائے گا۔ آپ دل سے نہیں دماغ سے سوچیں۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہم کون ہیں؟ شمشاد شاہ خاموشی سے دونوں بیٹوں کی باتوں کو سن رہے تھے۔ وہ دھیرے سے اٹھے، تسبیح کو ہاتھ میں لیا، کوئی جواب دیے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گئے، کیونکہ وہ مزید اس ماحول میں نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ لیکن زمان صاحب فیصلہ لے چکے تھے اور اس فیصلے کو اب عملی جامہ پہنانا تھا۔ انہیں اپنی اولاد کو کسی بھی قیمت پر راہ راست پر لانا تھا اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ کمرے میں سگریٹ کا دھواں سانسوں کو گرا کر رہا تھا۔ لائٹس مدھم تھیں، کھڑکی کے پردے آدھے کھلے تھے جہاں سے سورج کی ہلکی روشنی اندر جھانک رہی تھی۔ بستر پر نیم دراز عزمیر شاہ کا تن بے لباس تھا، سینے پر سگریٹ کی راکھ بکھری تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا کھویا ہوا سکون۔ دیوار پر لگی خالی بوتلیں، میز پر بکھرے سگریٹ کے پیکٹ اور ایش ٹرے میں بجھے ہوئے سگریٹ ماحول کو بوجھل کر رہے تھے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور زمان شاہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی چمک اور آواز میں لرزش تھی۔ عزمیر، بند کرو یہ خرافات، ہمیں تو سانس بھی نہیں آ رہی، تم یہاں کس طرح گزارا کر رہے ہو؟ وہ اس کو بے حال لیٹا دیکھ کر غصے سے بڑبڑائے تھے۔ عزمیر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجھایا اور تھکے تھکے انداز میں اپنے باپ کو دیکھا۔ آج کیسے یاد فرمایا آپ نے میرے اس گنہگار کمرے کو؟ وہ انہیں چھیڑنے سے باز نہ آیا تھا۔ ہر شخص کو آگ لگانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ زمان شاہ اس کے قریب آ کر بستر پر بیٹھ گئے، ماتھے پر لکیریں گہری تھیں۔ بابا صاحب بتا رہے تھے کہ تم کسی لڑکی کو پسند کر رہے ہو، شادی کرنا چاہتے ہو، وہ بھی اپنے بیٹے کی طرح، بنا لگی لپٹی بولے تھے۔ عزمیر کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھری، سر کو ہلکی سی جنبش تھی۔ ہاں ایک لڑکی ہے، دل کو بہت پسند آئی ہے،
لیکن دادا جان کہتے ہیں کہ وہ کوٹھے والی ہے، اس لیے ہماری روایات کے لائق نہیں۔ اس کا لہجہ کافی اداس تھا، آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، جیسے مانو ساری رات جاگتا رہا ہو۔ زمان شاہ نے گہری سانس لی، بیٹے کی آنکھوں میں جھانکا۔ سب اتر جائے گا، تم بات کرو، میں راضی ہوں۔ وہ بے ساختہ بولے تھے۔ عزمیر چونک کر باپ کو دیکھنے لگا، آنکھوں میں حیرت اور دل میں شک ابھرنے لگا۔ آپ راضی ہو گئے؟ کہیں کوئی کھچڑی تو نہیں پک رہی آپ کے دماغ میں؟ وہ بے ساختہ بولا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے خطرے کی بو محسوس ہوئی تھی۔ اتنی آسانی سے اس کا باپ مان رہا تھا، یہ بات کچھ ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ زمان شاہ نے سنجیدگی سے اسے گھورا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، زیادہ دماغ مت لڑاؤ، اگر زبان چلائی تو ابھی کے ابھی انکار کر دوں گا۔ عزمیر زور سے کہا مار کر ہنسا۔ بابا، اگر آپ انکار کر دیں تب بھی میں اس سے شادی کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا، آگ لگانا تو اس کی فطرت میں شامل تھا۔ زمان شاہ نے نفی میں سر ہلایا، ایک لمحے کو بیٹے کو دیکھا اور بنا کچھ کہے بوجھل قدموں سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی عزمیر کے چہرے پر سنجیدگی کی ایک دبیز پرت چھا گئی۔ وہ خاموشی سے پلنگ پر واپس لیٹ گیا، چھت کو تکتے ہوئے جیسے دل میں کسی نامعلوم جنگ کی تیاری کر رہا ہو۔ 2 روز بعد کوٹھے کی فضا میں خاص قسم کی بانس رچی تھی، عطر، پان اور شراب کی ملی جلی خوشبو، جس نے ماحول کو گراں اور بوجھل کر رکھا تھا۔ رنگ برنگے پردے، سنہری جھالر، فرش پر بچھے قیمتی قالین ماحول کو عجیب رنگ دے رہے تھے۔ آج تقدیر کی ایک انوکھی چال نے شمشاد شاہ کو اس در پر لا کھڑا کیا تھا، جہاں کبھی ان کے سائے کا تصور بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ تارا بائی اپنی مخصوص شوخی اور باروب چال کے ساتھ سامنے آئی، جب ان تینوں کو دیکھ کر چونک گئی۔ شمشاد شاہ، زمان شاہ اور عزمیر شاہ، شاہوں کا خون، شاہوں کا غرور لیے اس گناہ کی گلی میں داخل ہوئے تھے۔ تارا بائی فوراً سنبھل گئی، ساڑی کا پلو درست کیا اور مؤدب ہو کر بولی، آج میرے کوٹھے کی قسمت جاگ گئی، جو شاہ صاحب خود چل کر آئے۔ آئیے، تشریف رکھیے۔ تینوں مرد خاموشی سے آ کر بیٹھ گئے۔ شمشاد شاہ کی نظریں سخت اور سرد تھیں۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے تارا کو گھورتے رہے، جیسے اس ماحول کی حقارت ان کی سانسوں میں اتر رہی ہو۔ پھر گہری سانس لے کر اپنی گرجدار آواز میں گویا ہوئے، ہم تمہارے کوٹھے پر نئی ایک لڑکی یسرا، اس کا رشتہ لینے آئے ہیں، اپنے پوتے کے لیے۔ ان کا لہجہ عجیب حقارت سے لبریز تھا۔ تارا بائی کی مسکراہٹ لمحہ بھر کو گہری ہوئی، پھر وہ چبھتی نظروں سے شمشاد شاہ کو دیکھتے ہوئے بولی، لڑکیوں کی کیا قلت ہو گئی ہے شاہ صاحب، جو آپ ہماری گلی میں اپنی بہو تلاش کرنے آ گئے؟ آپ کا تو نام ہے، رتبہ ہے، اور یہ در؟ وہ واقعی حیران تھی۔ شمشاد شاہ کی سانس بھاری ہو گئی، ماتھے کی رگیں تن گئیں، مگر انہوں نے اپنے غصے کو ضبط میں رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، جتنا کہا ہے اتنا کرو تارا، ہم خریدنے نہیں مانگنے آئے ہیں۔ تارا بائی کا کہا کمرے میں گونج اٹھا، اس کی آنکھوں میں تمسخر کی چمک تھی۔ شاہ صاحب، آپ جانتے ہیں نا، ہم مانگنے پر نہیں، بیچنے پر یقین رکھتے ہیں۔ رشتہ تو ہم نہیں دیتے، ہاں اگر چاہیں تو اسے خرید سکتے ہیں، قیمت ادا کریں، مال آپ کا۔ عزمیر کی آنکھوں میں انگارے دہکنے لگے، نہ جانے کیوں اسے یہ انداز نہایت آگ لگانے والا محسوس ہوا تھا۔ زمان شاہ نے ضبط سے ہاتھ بھینچا، فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، جس میں تارا بائی کے لفظوں کا زہر گھلتا جا رہا تھا۔ شمشاد شاہ کے چہرے پر غصے کی تپش صاف جھلک رہی تھی، آنکھوں میں ایک ایسا شعلہ بھڑک رہا تھا جو لمحہ بھر میں سب کچھ جلا کر راکھ کر دے، مگر وہ ضبط کے دائرے میں قید تھے۔ عزمیر خاموشی سے تارا بائی کو گھور رہا تھا، اور زمان شاہ، جو اب تک خاموش بیٹھے تھے، گہری سانس بھر کر بولے، قیمت بتاؤ تارا بائی، ہم خریدنے نہیں آئے تھے، مگر اگر یہی زبان تم سمجھتی ہو تو ہم وہ بھی بول سکتے ہیں۔ انہیں ہر حال میں اپنے بیٹے کو سیدھا کرنا تھا، اور وہ اس کام کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ تارا بائی نے اپنی ساڑی کا پلو درست کیا، ہنکار بھرتے ہوئے تیکھے انداز میں بولی، 3 کروڑ روپے نقد۔ یہ چیک شمشاد شاہ کی مٹھی بھیج گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کو تھے کہ عزمیر نے فوراً کہا، مجھے منظور ہے۔ شمشاد شاہ کی نظریں گویا اس پر شعلے برسانے لگیں۔
وہ سختی سے بولے، یہ سودا ہے یا نکاح؟ تم لوگ ہماری نسل کے ماتھے پر دھبا بننے جا رہے ہو۔ مگر زمان شاہ فوراً بولے، بابا صاحب، اگر ہم نے اسے روکا نہیں تو یہ لڑکا کوئی اور جنون پال لے گا، کم از کم اس بار شادی کر رہا ہے۔ وہ نہایت دھیمی آواز میں بولے تھے۔ انہیں محض اپنے بیٹے کی فکر تھی اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے سیدھی راہ پر دیکھنا چاہتے تھے۔ شمشاد شاہ نے کچھ کہے بغیر رخ موڑا، مگر چہرے پر شکست اور غصے کی وہ ملی جلی تحریر اب بھی نمایاں تھی۔ زمان شاہ نے فوراً چیک بک نکالی، 3 کروڑ کی رقم لکھی اور تارا بائی کے سامنے چیک رکھ دیا۔ تارا نے کہا لگایا، شاہ صاحب، دل خرید لیا ہے، دعا ہے سلامت رہے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو رہی تھی اور فوراً ہی نکاح کے انتظامات کیے جانے شروع ہو گئے تھے۔ یسریٰ ہلکان ہو چکی تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی ڈرامے کا حصہ نہیں بنے گی، مگر اس کی ایک فریاد نہیں سنی گئی۔ محض ایک دفعہ ہی کوڑا اٹھایا گیا اور وہ سہم گئی۔ فوراً ہی کوٹھے کے کمرے کو عارضی نکاح گاہ بنایا گیا۔ فرش پر سفید چادر بچھائی گئی۔ دیوار کے سائے میں مولوی صاحب کو بٹھایا گیا۔ گواہان کو بلایا گیا اور دلہن کو ایک پردے کے پیچھے بٹھایا گیا۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھولا اور لڑکی سے سوال کیا، یسریٰ شیخ بنت عبد الرحمن شیخ، تمہارا نکاح عزمیر شاہ ولد زمان شاہ سے 3 کروڑ حق مہر پر کیا جا رہا ہے، تمہیں قبول ہے؟ یسریٰ کی آنکھوں سے آنسو دھاروں کی طرح بہنے لگے۔ چہرہ نرمی، دکھ اور صدمے کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ اس کے لب کانپ رہے تھے، سانس دھیمی تھی۔ کچھ لمحے بعد وہ گلا صاف کرتے ہوئے سسکی بھر کر بولی، قبول ہے۔ وہ مار سے بہت ڈرتی تھی اور اسی مار نے اسے عزمیر شاہ کی بیوی بنا دیا تھا۔ 3 بار اس کی رضامندی لی گئی، تینوں بار اس نے کانپتی آواز میں قبولیت دی۔ پھر مولوی صاحب نے رخ عزمیر کی طرف موڑا۔ عزمیر شاہ ولد زمان شاہ، تمہارا نکاح یسریٰ شیخ بنت عبد الرحمن شیخ سے 3 کروڑ حق مہر پر کیا جا رہا ہے، تمہیں قبول ہے؟ عزمیر نے بنا ہچکچائے گہری نظریں مولوی پر گاڑ کر کہا، قبول ہے۔ مولوی نے سنت پوری کرتے ہوئے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ پردے کے پیچھے یسریٰ کی سسکیاں اب بھی جاری تھیں، جیسے دل کی قید سے نکلی ہوئی ہر یاد، ہر صدمہ، ہر سوال اب آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ رہا تھا۔ وہ آزاد ہوئی تھی، مگر کس قیمت پر؟ یہ سوال ابھی باقی تھا، جبکہ شمشاد شاہ ابھی تک مٹھیاں بھینچے کھڑے تھے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کسی قیمت پر بھی یہ نکاح نہیں ہونے دیتے۔ نکاح کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک کونے میں رکھا بلب مدھم روشنی دے رہا تھا۔ دیواروں پر سجے جھومر جیسے خالی ہو چکے تھے اور فضا میں ایک عجیب سا سناٹا تیر رہا تھا۔ یسریٰ دوپٹہ سر پر اوڑھے کمرے کے بیچوں بیچ چپ چاپ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور دل میں ایک دردناک طوفان برپا تھا۔ نکاح کے بعد کے چند لمحے گویا روح پر نقش کیے جا چکے تھے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور تارا بائی اپنے مخصوص انداز میں اندر داخل ہوئی۔ ان کے قدموں کی چاپ جیسے خاموشی کو چیرتی چلی آئی۔ یسریٰ نے پلٹ کر دیکھا اور پھر پوری شدت سے چلا اٹھی، آپ نے یہ میرے ساتھ کیا کیا؟ کس کے حوالے کر دیا مجھے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ تارا بائی نے ذرا بھی نرمی نہ دکھائی۔ ان کے چہرے پر سختی کا سایہ گہرا ہو چکا تھا۔ سرد لہجے میں بولی، میں نے تمہیں 3 کروڑ میں بیچ دیا ہے یسریٰ، تم اب ان شاہوں کی ملکیت ہو، جو حکم وہ دیں گے تمہیں ماننا ہوگا۔ یہاں کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ یسریٰ نے نم آنکھوں سے انہیں گھورا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر لہجہ کرب سے بھرا ہوا۔ بیچ دیا؟ آپ نے مجھے بیچ دیا؟ جیسے کوئی جانور بیچا جاتا ہے۔ آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آیا مجھ پر؟ میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی، کبھی سر نہ اٹھایا، اور آپ نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا۔ تارا بائی نے سخت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ دنیا رحم پر نہیں، قیمت پر چلتی ہے۔ تم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی اور اب بھی تمہاری مرضی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اس مرد کے خلاف کچھ بھی بولا یا کچھ الٹا کیا تو یاد رکھنا، وہ تمہارا حال ایسا کرے گا کہ تم سانس لینا بھی بھول جاؤ گی، اور ہم کچھ نہیں کریں گے کیونکہ تم اب ہمارے اختیار میں نہیں رہیں۔ یسریٰ کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ ایک کرسی کے کنارے پر بیٹھ گئی، ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی۔
اللہ کبھی معاف نہ کرے گا آپ کو تارا بائی، آپ نے میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی بیچ دی، میرے خواب، میری امید، سب کچھ رون ڈالا آپ نے۔ تارا بائی نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، مگر ان کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولی، رونا بند کرو، شاہوں کے محل میں آنسو نہیں پونچھے جاتے، رون دیے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف مڑی اور بغیر ایک پل رکے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ دروازہ بند ہوا تو یسریٰ کا وجود لرز گیا۔ وہ فرش پر بیٹھتے ہی سجدے میں گر گئی۔ لبوں پر صرف ایک فریاد تھی، یا اللہ، مجھے اس قید سے نکال دے یا مجھے مار دے، مگر رحم فرما، مجھے زندگی سے بچا لے۔ کیوں میری زندگی میں زہر گھول دیا ہے یا اللہ؟ مجھے وہ ظالم لوگ ہی قبول تھے، مگر وہ معصوم اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھی کہ رب العالمین نے اس کے لیے کتنا بڑا تحفہ تیار کر رکھا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی عزمیر اسے وہاں سے لے کر حویلی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اس نے مزید دیر کرنا مناسب نہیں سمجھی۔ حویلی پہنچتے ہی ملازمین اسے عزمیر کے کمرے میں پہنچا چکے تھے۔ زیب النساء بیگم نے خوب واویلا مچایا تھا۔ زمان شاہ سے وہ خوب لڑی تھی کہ آپ نے میرے بغیر میرے بیٹے کی شادی کیسے کروائی۔ انہوں نے لمحے میں پوری حویلی سر پر اٹھا دی تھی، مگر داجی کی محض ایک دھاڑ پر سب خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے سامنے نہ کبھی کوئی بول پایا تھا اور نہ کبھی کوئی بول سکتا تھا۔ فیصل شاہ بھی غصے سے پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ حویلی کی راہداریوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کمرہ، ہر دیوار ایک عجیب سا وقار اور رعب لیے ہوئے تھی۔ ایک وسیع کمرے میں ملائم سفید پردے ہوا سے ہلکی سی جنبش میں تھے، اور اندر ہلکی روشنی ماحول کو مزید سنجیدہ اور گھمبیر بنا رہی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر یسریٰ دوپٹے میں لیٹی سہمی سہمائی بیٹھی تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، انگلیاں مڑ رہی تھیں اور لب سختی سے بھینجے گئے تھے۔ دل میں بے شمار خوف، سوال اور ایک نہ ختم ہونے والا کرب تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ عزمیر شاہ کے قدموں کی چاپ جیسے کمرے میں لرزہ ستاری کر گئی۔ سفید کرتا، بے نیازی سے کھلے بال، چہرے پر ایک خاص مسکراہٹ لیے وہ اندر داخل ہوا۔ نگاہ پہلی بار سیدھی یسریٰ پر پڑی تو مسکراہٹ ذرا اور گہری ہو گئی۔ چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، اس نے نرم لہجے میں کہا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یسریٰ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی چیخوں کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ عزمیر نے ہاتھ بڑھایا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، لیکن اگلے ہی لمحے یسریٰ جیسے کسی کرنٹ سے جھٹک گئی ہو۔ ہاتھ غصے سے چھڑاتے ہوئے تیزی سے پیچھے ہٹی، آنکھوں میں طوفان، لہجے میں زہر لیے غرائی، خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ کہیں سے بھی معصوم یسریٰ نہیں لگ رہی تھی۔ عزمیر کی مسکراہٹ پل میں غائب ہو گئی، آنکھوں میں غصے کی چمک در آئی۔ وہ جھک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، دماغ درست ہے لڑکی، بات کر رہا ہوں تم سے، تماشا کس بات کا لگا رہی ہو؟ اس کا دماغ پل میں گھوما تھا۔ یسریٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ ڈری نہیں، کمزور نہیں پڑی۔ آواز بھرا گئی مگر الفاظ مضبوط رہے، میں کسی کو بھی اپنے قریب آنے نہیں دوں گی، کوئی حق نہیں آپ کو، خبردار جو آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کی جرت کی۔ یہ سنتے ہی عزمیر بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، غصے میں لب بھینچ لیے، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہو گئیں، جیسے خود پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہا ہو۔ اچانک ہی وہ اس کی طرف بڑھا تھا اور بنا اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کا گھونگھٹ اٹھائے اس کا جبڑا دبوچ چکا تھا، اور اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولا تھا، ناچنے والی کو بیوی کے رتبے پر فائز کیا ہے، اوقات مت بھولو اپنی۔ اس کے الفاظ گویا کوڑے کی طرح اس کے دل پر لگے۔ یسریٰ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جیسے کسی چبھتی ہوئی بات کی توقع تو تھی، مگر یہ انداز، یہ زہر، یہ اس کی روح کو چیر گیا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ہوتا درد جیسے بھول ہی گئی تھی۔ تم صرف میرے لیے ایک ایڈونچر ہو اور کچھ نہیں، جب دل بھر جائے گا تم کمرے کے کسی کونے میں پڑی نظر آؤ گی۔ یہ حیثیت بے آواز، بے معنی تھی، آنکھوں میں شفافیت تھی، چہرے پر سخت خول چڑھا لیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اہمیت دینے پر آتا تو سر پر بٹھا لیتا، اور جب اسے عزت نہ دی جاتی تو وہ لمحے میں پاؤں کی جوتی بنا لیتا۔
وہ عزمیر شاہ تھا جس نے ہمیشہ لاڈلی اولاد کی طرح زندگی گزاری تھی۔ بھلا کیسے وہ کسی لڑکی کی اس طرح کی گستاخی برداشت کر لیتا؟ پر یسریٰ نے کچھ کہنا چاہا، آواز تھر آئی، لفظ حلق میں اٹک گئے، مگر عزمیر نے فوراً شہادت کی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی، حرکت ایسی آمرانہ جیسے وہ ہر لفظ ہر جذبے پر قابض ہو۔ خاموش، وہ دھیرے سے بولا، مگر لہجہ اتنا سخت تھا کہ وہ مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ یہ رات میری ہے، تمہاری کسی قسم کی مداخلت مجھے قبول نہیں۔ کہتے ہی وہ جھک کر اس کے اور قریب ہو گیا۔ یسریٰ کا سانس جیسے سینے میں رک گیا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہی مگر جگہ نہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر ابھر آئی، ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی۔ اس کی دھاڑ پر اس کی زبان بند ہو گئی۔ اسے واقعی اب خوف آنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ بنا لحاظ کیے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور دھیرے دھیرے خود کو سیراب کرنے لگا تھا، جبکہ وہ بے قابو ہو چکی تھی، ہاتھ پاؤں مارنے لگی تھی، مگر وہ تو جیسے سننے کی حالت میں ہی نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے کان کی لو تک پہنچ گیا، جبکہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے چینی سے بولی، خدا کے لیے شاہ صاحب ایسا ظلم نہ کریں۔ مگر عزمیر تو جیسے سننے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے بے ساختہ اسے بستر پر دھکیل دیا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ محض اب کمرے میں دو وجود کی سانسیں رہ گئی تھیں۔ وہ کافی دیر تک مزاحمت کرتی رہی اور اس کی ہر مزاحمت میں وہ مزید شدت اختیار کر رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ اب ہمت ہار جاتی، کیونکہ جانتی تھی کہ ایک مرد کا مقابلہ وہ کسی قیمت پر نہیں کر سکتی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی اور وہ اپنی تمام حدود پار کر کے تمام پردے گرا چکا تھا۔ رات کا اندھیرا بھی پوری طرح چھٹا نہ تھا، مگر فضا میں فجر کی اذان کی باز گشت گونج رہی تھی۔ اذان کی آواز سن کر یسریٰ کی آنکھ کھلی، پلکیں بوجھل تھیں مگر روح جاگ چکی تھی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت لیٹی رہی، پھر آہستہ سے کروٹ بدلی۔ اس کی نظریں اپنے پہلو میں لیٹے عزمیر پر جا ٹکیں۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے اسے دنیا کی کسی الجھن کا علم ہی نہ ہو۔ یسریٰ نے ایک گہری سانس لی، پھر چپ چاپ بیڈ سے اتری۔ ننگے پیر قالین پر قدم رکھتے ہوئے وہ دھیمی چال سے واش روم کی طرف بڑھی۔ وہاں جا کر وضو کیا۔ پانی کی ٹھنڈک جیسے اس کے اندر کی جلتی آگ کو کچھ دیر کے لیے سرد کر گئی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو چہرہ تھکا تھکا اور آنکھیں سوجی ہوئی لگیں، مگر اس نے خود کو سنبھالا، چہرے پر دوپٹہ درست کیا اور باہر آ گئی۔ کمرے کے کونے میں جائے نماز رکھی تھی، اسے آہستہ سے کھولا، قبلہ رخ پھیلایا اور نرمی سے اس پر سجدے کی جگہ درست کی۔ جیسے ہی اس نے نماز کے لیے قیام کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نماز کی ہر رکعت میں اس کے دل کا درد شامل تھا، ہر سجدے میں وہ بوجھ جو اس کی روح پر تھا اللہ کے حضور پیش ہو رہا تھا۔ نماز ختم ہونے کے بعد وہ سجدے کی حالت میں ہی رہی، پھر آہستہ آہستہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اس کے لب تھر تھرا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخساروں پر بہنے لگے۔ یا اللہ، اے میرے رب، اے میرے خالق، میں ایک عذاب سے نکل کر شاید دوسرے عذاب میں پھنس گئی ہوں، مگر یا رب میں نے صبر کرنا سیکھ لیا ہے، میں نے تیرے فیصلوں پر سر جھکا دیا ہے۔ میں نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر اتنا جانتی ہوں کہ تیرے سامنے جھکنے میں سکون ہے۔ وہ مجھے حاصل کر چکا ہے، میرے ساتھ تعلق بنا چکا ہے۔ یا اللہ، میرے اس رشتے کو تو اب مضبوط کر دے۔ وہ روتی جا رہی تھی، دعا کر دی جا رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے دل پھٹنے کے قریب آ گیا ہو۔ یا اللہ، عزمیر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے۔ میں اس کی بیوی ہوں مگر دل سے ابھی تک پرائی ہوں۔ یا رب، میں اس کے دل کی ملکہ بننا چاہتی ہوں، نہ کہ قیدی۔ وہ مجھے ذلیل نہ کرے، حقارت سے نہ دیکھے۔ اے میرے مالک، اس کے لہجے میں میرے لیے نرمی آ جائے، اس کی آنکھوں میں میرے لیے عزت ہو۔ یسریٰ کی آواز لرز رہی تھی، مگر الفاظ میں خلوص کی شدت تھی، مگر وہ بے وقوف جانتی ہی نہیں تھی، وہ محض محبت نہیں کرتا تھا بلکہ عشق کے مقام پر پہنچ گیا تھا۔ مجھے اس گھر سے نہ نکالے، میں ٹھوکروں سے تھک چکی ہوں، بس ایک چھت چاہیے، ایک سایہ جو میرا ہو۔ میں اس گھر کو گھر بنانا چاہتی ہوں، عزمیر کو اپنا سب کچھ ماننا چاہتی ہوں، بس تو میرا ساتھ دے دے، میں سب کچھ سہ لوں گی۔ وہ دیر تک سجدے میں پڑی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دل سے درد نکلتا رہا۔ اذان ختم ہو چکی تھی، صبح کی روشنی آہستہ آہستہ کمروں میں اتر رہی تھی۔
لیکن یسریٰ کے دل میں ابھی بھی رات کی سیاہی باقی تھی، جیسے وہ بس دعا کے نور سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ وقت نہ کبھی رکا ہے اور نہ کبھی رکتا ہے۔ ہر شخص نے اس سے منہ پھیر لیا تھا۔ حویلی میں موجود کوئی بھی شخص اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ سب کے نزدیک وہ کوٹھے میں رہنے والی لڑکی کی جو آوارہ تھی، طوائف تھی، رقاصہ تھی۔ اس سے زیادہ ان لوگوں کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ سب اسے حقیر نظروں سے دیکھتے تھے۔ فیصل شاہ کی بیوی زیب النساء بیگم، حتیٰ کہ تمام ملازمین بھی، محض عزمیر، داجی اور زمان شاہ ہی تھے جنہوں نے اسے ایک بار بھی رقاصہ نہیں کہا تھا اور نہ ہی طوائف بول کر پکارا تھا۔ زمان شاہ نے باقاعدہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی تھی کہ رب العالمین تمہارا گھر بسا کر رکھے، جبکہ داجی بھی خاموش ہو گئے تھے کیونکہ ان کا پوتا دھیرے دھیرے سدھرنے لگا تھا۔ وہ جو رات باہر گزارتا تھا اب حویلی میں ہی گزارنے لگا تھا۔ گھر پر کھانا کھانا اس نے جرم سمجھ لیا تھا، مگر اب اپنی بیوی کے ہاتھوں کا بنا کھانا وہ بہت شوق سے کھا رہا تھا۔ اس تبدیلی کی وجہ سے سب مطمئن تھے۔ زمان شاہ کی تو من کی مراد پوری ہو رہی تھی۔ ان کا ارادہ اپنی اولاد کو گدی پر بٹھانے کا تھا اور وہ اپنے اسی ارادے کے تحت ایک رقاصہ کو اپنی بہو بنا بیٹھے تھے، اس بات سے بے خبر کہ ان کے چھوٹے بھائی کی بیٹی رشان فرید کیا قہر برپا کرنے والی ہے۔ ان کا ایک بھائی فرید شاہ شہر میں آباد تھا اور اسی کی بیٹی سے انہوں نے اپنے بیٹے کی منگنی طے کی ہوئی تھی، مگر شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچن کی فضا میں خاموش سی سنسناہٹ گھلی ہوئی تھی۔ دھیمی روشنی میں یسریٰ نچلی کرسی پر بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ آدھا ڈھلکا ہوا تھا، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ چولہے پر ہنڈیاں چڑھی تھی، ہلکی آنچ پر گوشت گل رہا تھا۔ ارد گرد سب کچھ پرسکون لگ رہا تھا، مگر اس پرسکون لمحے کی سانسیں تھم گئیں جب اچانک روشانے کچن کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس کی نظریں جب یسریٰ پر پڑیں تو اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں لپکنے لگیں۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہوئی آئی اور یسریٰ کا بازو جھٹکے سے تھام کر اسے اپنی جگہ سے کھڑا کیا۔ یسریٰ ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی کہ اگلے ہی لمحے روشانے نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے رخسار پر دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے منگیتر سے شادی کرنے کی، کوٹھے کی لڑکی؟ روشانے کی آواز زہر سے بھری ہوئی تھی۔ یسریٰ کا وجود کانپ اٹھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے اپنے دفاع میں کچھ کہنا بھی بے معنی ہو۔ اب بتاؤں تمہیں کہ روشانے کس بلا کا نام ہے؟ وہ چمٹا اٹھا کر اس پر جھپٹ پڑی، لیکن عین اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ عزمیر شاہ اندر داخل ہوا۔ اس نے برق رفتاری سے روشانے کا ہاتھ تھاما اور چمٹا اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا، آنکھوں میں شعلے ناچ رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ دھاڑا اور روشانے کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ روشانے لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی، جبکہ عزمیر نے اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا لاؤنج کی طرف لے آیا۔ پیچھے پیچھے یسریٰ بھی لرزتے وجود کے ساتھ چلتی آئی۔ اس کا دل لمحے میں لرز اٹھا تھا۔ عزمیر نے روشانے کو اپنی ماں کے قدموں میں دھکیل دیا۔ اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اور تم ہوتی کون ہو اسے کوٹھے کی لڑکی کہنے والی؟ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ گھر کے تمام مکین جو اب تک حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے ہکا بکا ہو کر کھڑے ہو گئے۔ زیب النساء بیگم گھبرا کر آگے بڑھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں عزمیر؟ تمہیں اپنی کزن سے اس لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ نہیں کزن، وہ چیخا، یہ میری بیوی پر ہاتھ اٹھا رہی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ یہ لڑکی میری بیوی ہے، میری عزت، میری محبت ہے۔ آئندہ اگر کسی نے اس کی طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھا تو میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا، کسی کا بھی نہیں۔ اور مجھے بہت کچھ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے بارے میں سب پیٹھ پیچھے کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ میں قہر برپا کر دوں گا، یہ بات آپ سب اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ یہ میری زندگی ہے۔ نہ وہ پہلے کبھی کسی سے دبا تھا اور نہ اب دبنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں عزمیر پر جمی تھیں جو قہر بن کر سب پر برس رہا تھا۔ پھر وہ یسریٰ کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور جلال سے بولا، اور تم کس کی اجازت سے کچن میں گئی تھی؟ یسریٰ کا وجود جیسے کانپ گیا۔ ایک پل کو نظریں جھکائیں اور پھر خاموشی سے قدم کمرے کی جانب بڑھا دیے۔
کچن کا شور، روشانی کی چیخیں، سب کچھ پیچھے رہ گیا اور سامنے صرف ایک خاموش لڑکی تھی جو شاید پہلی بار اپنی حیثیت کو تھوڑا سا محسوس کر پائی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اپنے ہونے پر اسے سکون محسوس ہوا تھا۔ اسے 1 ہفتے کے درمیان اس نے یہ بات واضح طور پر محسوس کی تھی۔ وہ اسے ہر جگہ پروٹیکٹ کرتا تھا اور آج جس طرح اس نے اس کی حفاظت کی تھی، اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ایک کوٹھے کی لڑکی کو وہ اپنی بیوی بول رہا تھا، محبت بول رہا تھا، اور یہ کوئی چھوٹے الفاظ نہ تھے۔ کمرے کی خاموش فضا میں دیوار پر چلتی گھڑی کی ٹک ٹک مدھم سی سنائی دے رہی تھی۔ ہلکی پیلی روشنی بیڈ کے پائے تلے فرش پر ڈول رہی تھی۔ یسریٰ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی تھی، نظریں بیڈ پر بیٹھے اپنے شوہر عزمیر پر جمی ہوئی تھی جو موبائل اسکرین پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ یسریٰ کی سانسیں الجھی ہوئی تھیں، دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا، مگر آنکھوں میں پہلی بار ایک روشنی سی جھلک رہی تھی، ایک امید کی کرن جو محبت کے نام سے جڑی تھی۔ کچھ دیر خود سے لڑنے کے بعد وہ ہولے سے اپنی جگہ سے اٹھی، کپکپاتے قدموں سے بیڈ کی جانب بڑھی اور عزمیر کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ چونکا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یسریٰ نے نظریں جھکائیں، ہمت مجتمع کی اور آہستگی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا واقعی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یا وہ سب بس ایک لمحاتی دعویٰ تھا؟ عزمیر نے لمحہ بھر اسے بغور دیکھا، اس کے سوال کی نمی کو آنکھوں سے محسوس کیا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ محبت کرتا ہوں تو کیا کرو گی تم؟ یسریٰ کی پلکیں بھیگنے لگیں، مگر لبوں پر ایک خاموش سی رضامندی تھی۔ ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں گی، جو اذیت بھری زندگی گزاری ہے، جو ذلتیں سہی ہیں، ان سب کے بدلے آپ کی محبت مجھے قبول ہے۔ شاید اللہ نے میری دعائیں سن لی اور آپ کو میرے لیے انعام بنا دیا۔ عزمیر کا دل بے ساختہ نرم ہوا۔ اس نے آہستگی سے یسریٰ کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، اگر جو چیز مجھے پسند نہ ہو میں اسے دوبارہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا۔ اگر تم مجھے پسند نہ ہوتی تو کبھی بھی تم سے نکاح نہ کرتا۔ یسریٰ، تم پہلی نظر میں ہی میرے دل کو بھا گئی تھی۔ کوٹھے کی لڑکی سے کون شادی کرتا ہے؟ میں نے صرف 1 رات میں تمہارا سارا ماضی نکال دیا تھا۔ تمہارے کردار، تمہاری خاموشی، تمہاری بے گناہی نے مجھے مجبور کر دیا۔ تم جیسی پاکیزہ لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہ بچا۔ یسریٰ کے آنسو اب بہنے لگے تھے، مگر ان میں دکھ نہیں، شکر تھا، سکون تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ عزمیر کے ہاتھ پر رکھے اور ان پر جھک کر اپنی آنکھیں رکھ دیں۔ الحمدللہ یا رب، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے میری بے گناہی کا صلہ دے دیا۔ وہ بے اختیار بول اٹھی تھی۔ عزمیر نے نرمی سے اس کا چہرہ اٹھایا۔ بس اب ہمیشہ ایسے ہی میرے پاس رہنا، میرے دل کی سب سے قیمتی جگہ پر صرف تم ہو۔ تمہیں پہلی ہی رات میں سب بتانا چاہتا تھا، مگر تم خود آتش فشاں بنی ہوئی تھی۔ وہ دھیما مسکرائی، وہ خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ بے شک اللہ بہتر نوازنے والا ہے۔